बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 16 का रिव्यू। इसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि जिस सूरा को हम कंटिन्यू किए हुए थे वो सूरतुल कहफ है। तो कल इंशाल्लाह यौमुल जुमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़े उसके लिए अगले जुमा तक नूर और रोशनी होगी। अब इसके अंदर जो आयात है ना, वो वाकई बंदे को हदायत नसीब करती हैं, इतना ईमान स्ट्रॉन्ग करती हैं कि एक हफ्ते तक हदायत और नूर बरकरार रहता है। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम इस पे गौर व फिक्र करें। जहाँ पर जो आयात जैसे गुजर रही हैं, हम अपनी ज़ात को वहाँ पे परखें, क्योंकि कुरान अल्लाह ने हमारे लिए भेजा है। फिर दज्जाल के फितने से हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तदाई 10 आयात याद कर ले वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। और फिर जिसने सूरतुल कहफ पढ़ी वो क़यामत के दिन अपने मकाम पर नूर के साथ खड़ा होगा। अल मुस्तदरक हाकिम। और इसके अलावा शैतान के वसवसों से निजात इंसान को नसीब होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो तुम्हें दज्जाल के फितने से बचा सकती है? वो सूरतुल कहफ है। ये वसवसों और दज्जाल के फितनों से हिफाजत का जरिया है। जुमा के दिन पढ़ने से पूरे हफ्ते नूर और हदायत नसीब होती है। और दज्जाल के फितने से बचने के लिए शुरू या आखिर की इब्तदाई या आखिरी 10 आयात जरूर याद कर लेनी चाहिए, नमाजों में पढ़नी चाहिए। और क़यामत के दिन ये रोशनी और निजात का जरिया बनेगी, शैतान के वसवसों और गुमराही से हमें महफूज रखेगी इंशाअल्लाह। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लाजिम कर लें अपने ऊपर कि हमने जुमा को सूरतुल कहफ जरूर पढ़नी है और दुरूद पाक की कसरत करनी है। ये रिमाइंडर्स कल के लिए हैं क्योंकि कल जुमा है इंशाअल्लाह। उसके बाद अब आपके सामने 16th पारा है। इसमें 3 सूरतें हैं। पहली अल कहफ, जिसका मैंने तज़किरा कर दिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिदर का वाकया है। और फिर उसके बाद ज़ुल्करनैन का किस्सा है। देन सूरह मरियम स्टार्ट हो जाती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया इन डिटेल्स मेंशन्ड ओवर हियर। एंड देन तीसरी सूरह है सूरह ताहा, जिसमें जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का तज़किरा आपको मिलेगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी वो जो है वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। और कुरान ने इतना कोई खूबसूरत अंदाज अपनाया है उनके लिए कि जब वो चल रही थी तो ऐसे जैसे कि शर्म हया की सवारी पर हो। जब उन्हें बताना भी चाहा ना उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता वगैरह या उन्हें गाइड कर रही थी, तो उसके आगे नहीं चली, बल्कि मुफस्सिरीन ने एक राय कायम की है कि वो पत्थर फेंक रही थी, रास्ता बना रही थी कि वो इस तरह से चलें। और उमूमन औरतों का जिक्र कुरान कम ही करता है, लेकिन उनकी शर्म हया का बाकायदा जो है एक स्केच खींचा गया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें ऐसी शर्म हया नसीब फरमाए। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सुसर भी लगते हैं। एनी हाउ, ये आउट ऑफ द टॉपिक बातें थी। अब चूंकि चल रहा था जिक्र तो मैंने बात जिक्र कर दी। अब आपके सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिदर का वाकया है। वो दोनों आगे बढ़े और एक बस्ती में पहुंचे जहां लोग बहुत बेमुरव्वत थे। उन्होंने उनको खाने तक का ना पूछा। वहां एक दीवार गिरा चाहती थी, जनाब खिदर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को असर नौ तामीर कर दिया, मतलब कि उसको बिल्कुल न्यूली अगेन उसको बिल्ड कर दिया और आगे चल पड़े, बिकॉज वो गिरने वाली थी, टूटने वाली थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि आप चाहते तो इस काम का मुआवजा ले सकते थे। उस पर जनाब खिदर ने कहा कि मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है, बिकॉज ही कीप इंटरप्टिंग हिम अबाउट ऑल दोज मैटर्स जो कि हो रहे थे। मैं अपने इन तीनों कामों की हकीकत के बारे में बता देता हूँ। कश्ती में सुराख इसलिए किया था कि वहां का बादशाह हर नई अच्छी कश्ती पर जबरदस्ती जो है वो कब्जा कर लेता था, और वो एक गरीब की थी वो कश्ती, ताकि वो बच जाए। तो ये रीजन थी उसके अंदर सुराख करने की, ताकि बादशाह उस पर कब्जा ना कर ले और गरीब का रिस्क ना छिन जाए। दिस वाज द लेसन फ्रॉम दैट इंसिडेंट कि क्या बेहतरी थी जो हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। देन लड़के को इसलिए कत्ल किया था कि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए बदनामी का बायस बनने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे बच्चों को नेक, सालेह, पाकीज़ा बनाए
اور ان کو ویسے ہی زوج عطا کریں. زوج از یوزڈ فار بوتھ میل اینڈ فیمیل، شوہر بیوی دونوں کے لیے ازواج کا یوز آتا ہے. ازواجکم، بیویاں تمہاری یا شوہر تمہارے. تو اب جو ہم اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کریں، ان کو نیک صالح اور پاکیزہ بنائیں، فتنوں سے بچا کے رکھیں، فحاشی اور بے حیائی برائی سے روکیں انشاءاللہ. اور ان کو جو آگے نصیب میں ان کے بیویاں یا شوہر ہوں وہ بھی بہترین ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی متقیوں کا امام بنائے. جس کے بچے جتنے چھوٹے بڑے ہوں، ڈونٹ ٹیک کیئر اباؤٹ دا ایج، پلیز ڈو دعا فار them. ماں کی دعا بہت اثر رکھتی ہے. ہمیں ہمیشہ دعاؤں کا سہارا لینا ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز برحق ہے جو ہماری نظر کو بھی روک دے تو وہ تقدیر ہے، اور تقدیر ہماری ٹل سکتی ہے اگر ہم دعاؤں کے انبار لگا دیں. اور بہت سارے وقت ایسے ہیں، انشاءاللہ کل ذکر کروں گی کہ کون کون سے وقت ایسے ہیں جنہیں ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے دعاؤں کے لیے. خاص الخاص اذان تو روز ہوتی ہے، جب تک جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی تب تک ضرور کریں. پھر افطار کے وقت کی دعا، پھر تہجد کے وقت، یہ تو 3 ہم روز ہی اویل کر سکتے ہیں نا آسانی سے. پھر دیوار مرمت کا نیک جو ہے پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ بدنامی کا باعث بننے والا تھا، اس لیے اس بچے کو نہیں رہنے دیا. اب آپ کے سامنے ہے کئی بچے ہیں دنیا سے گزر جاتے ہیں، کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے، چاہے وہ بچہ چھوٹا ہے یا بڑا، دکھ نہیں وہ انسان کا جاتا. لیکن اللہ کی مصلحت پیچھے کیا ہوتی ہے سورۃ الکہف بتا رہی ہے. اور دیوار اس لیے مرمت کر دی تھی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے لیے اس کے نیچے ایک خزانہ مدفون تھا. 2 یتیم بچے تھے جن کا خزانہ کہاں تھا؟ انڈر دا وال، ٹھیک ہے، اس دیوار کے نیچے تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ وہ بڑے ہو کر اپنے خزانے کو نکالیں. دیکھیں اب اس میں حکمت، جو کچھ میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا. یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے، اور ہوتا بھی نہیں ہے، ہم سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس کی ریٹنگ پہ لے کے آئے نا، صبر کی ریٹنگ پہ، تو صبر کا ایک پیکج ہے نا پورا، ہم اس پورے نہیں اترتے. تو I have to say with regret، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیکج پر عمل کرنے کی توفیق دے. صبر و عافیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ذوالقرنین کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتاؤ اس نے مدرج ذیل محمد کا سرو سامان کیا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس کی پہلی مہم یہ تھی کہ مغرب کی طرف، پہلے وہ مغرب کی طرف روانہ ہوا حتیٰ کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. وہ فتح یاب ہو کر اس علاقے پر جو ہے وہ قابض ہوا اور اعلان کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، جو ظلم کریں گے ان کے ساتھ سختی کی جائے گی. دس واز دا فرسٹ ایکسپیڈیشن، یہ پہلی مہم تھی اس کی. دوسری مہم مشرق کی طرف تھی. پھر اس نے دوسری مہم جو ہے مشرق کی طرف شروع کی اور آخر طلوع آفتاب کی حد تک پہنچا. وہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جس کے پاس دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا. دس واز دا سیکنڈ ٹاسک. دین تھرڈ، 2 پہاڑوں کے درمیان. اس کے بعد وہ تیسری مہم پر روانہ ہوا، اور جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا، بادشاہ نے اسی قوم کے آدمیوں کے ذریعے سے لوہے کی مضبوط چادریں دونوں پہاڑوں کے دامن میں کھڑی کر کے ان کے درمیان پگھلا ہوا تانبا ڈلوا کر ایک مضبوط دیوار بنوا دی. یہاں وہ واقعہ ہے. اور کیوں؟ تاکہ یاجوج ماجوج پہاڑوں کی دوسری طرف بند ہو جائیں. پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا فرمائیے. اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور حضرت یحییٰ پیدا ہوئے علیہ السلام. جب جوان ہوئے تو انہیں منصب نبوت پر سرفراز کیا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت دی گئی معجزاتی پیدائش کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو، وہ پورا واقعہ آپ سورہ مریم میں بہت ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے ہیں کہ جناب جبرائیل امین ان کے علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی بشارت دینے آیا ہوں. ان کے حمل کی ان کو خوشخبری سنائی تھی. تو اس عرصے میں جناب مریم علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا. فرشتے نے اسے پائنتی سے پکار کر کہا غم نہ کر، لا تحزن، اور فیمیل کے لیے ہوگا تو ساتھ میں یا لگا دیں گے ہم.
بستی کے لوگوں کی باتیں۔ پھر اس کے بعد جب بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم میں آئیں تو لوگ کہنے لگے کہ اے مریم علیہ السلام، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ لوگوں کی باتیں سن کر وہ بچہ جناب عیسیٰ علیہ السلام چائلڈ میں بہت اسمال، بالکل نیو بورن تھے، بول اٹھے میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا، اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے جو ہیں بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ پھر 7 انبیاء کا ذکر ہے آپ کے سامنے، اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام۔ موسیٰ و ہارون دونوں بھائی تھے، جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ادریس علیہ السلام۔ اور پھر انسان، لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، تو کیا ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنے کا قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا؟ پھر رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ یہ آپ کے سامنے آیات ڈیٹیل سے گزری۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وادی میں پہنچے، اللہ کی کیا آواز آئی ہے کہ ہم نے تجھے رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس کیا کرو، میری بندگی کرو اور نماز قائم کرو۔ پھر انہیں 2 میراکلز دیے گئے، معجزے جو تھے ان کے وہ کیا تھے کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا چمکتا ہوا نکلنا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے 2 معجزوں کی جو ہے وہ بخشش ہوئی، ان کو 2 وہ عطا کیے گئے اللہ کی طرف سے خاص و خاص۔ اس کے بعد پھر ان کی یہ دعا ہے، اس پہ میں انشاءاللہ ضرور روشنی ڈالوں گی، جو رب اشرح لی صدری کے اوپر۔ اور حق کی فتح، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر میں مقابلہ ہوا اور حق کی فتح ہوئی۔ سب جادوگر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، that's why۔ پھر اوقات نماز کو جو ہے ان کی کیئر کرنے کا کہا گیا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ اللہ کی حمد و ثنا کرو صبح اور شام، طلوع آفتاب کے وقت بھی اور غروب آفتاب کے وقت بھی۔ عصر کو لازمی پکڑو، کبھی بھی عصر نہ چھوٹے۔ پھر صبح کی نماز بھی 2 رکعت فجر میں جو ہے 2 رکعت سننا اور 2 رکعت فرض، یہ چاہے سفر ہو یا کوئی بھی ٹائم پیریڈ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پوری ادا کی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ 2 فرض اور 2 سننا ٹوگیدر ہیں، ان میں سے یہ نہیں کر سکتے ہم کہ 2 ادا کر کے اٹھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے عشاء اور تہجد اور دونوں کے کناروں پر، یعنی کہ صبح، زوال اور شام تک، یہ نمازوں کے اوقات ہیں، ان کو میں ذرا اسکپ کر رہی ہوں۔ اور اس میں جو ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ پھر جو ہے مومن، وہ جو واقعہ آپ کے سامنے گزرا، یہ سارے جو الکہف میں، تو یہ دیکھیں کہ مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اپنی خواہش سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے اولیاء کے بارے میں حسن تدبیر کرنا، جو اللہ کے ولی ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ان کے لیے حسن تدبیر، اچھی تدبیر ہی کریں گے۔ تقدیر کے فیصلوں پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں میں انسان کی بھلائی ہے، یہ انسان کو پتہ بعد میں چلتا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا کیا گیا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو سرکشی اور کفر پر مجبور کر دیتا۔ سنن ابی داؤد۔ یہ دیکھیں، وکان ابوہما صالحا، اس کے ماں باپ دونوں صالح تھے۔ پھر دعا، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہمارے پاس گزری۔ دعا کا ایک ادب کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری، اور میں اکثر ذکر کرتی ہوں اسماء الحسنہ میں ساری صفات ہیں، عاجزی نہیں ہے۔ وہ اللہ کو بندوں سے مطلوب ہے، تو ہمیں تو اس کا پیکر بن جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے، یہ دونوں صفات ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، تب کبھی جا کے ہم مومن کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ ہمیں عاجزی دکھانی ہے، انکساری کرنی ہے۔ آپ کے سامنے ایک بچہ ہے، ماں سے آ کے کسی چیز کی ضد کرتا ہے، ماں جو ہے 1 دفعہ انکار کرتی ہے، 2 دفعہ کرتی ہے، 3 دفعہ سپوز کر دیتی ہے، یا تیسری دفعہ تو مان لیتی ہے، یا چوتھی دفعہ دے دیتی ہے۔ کیا ہم وہ والے بچے نہیں بن سکتے اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے؟ وہ خالق ہے ہمارا۔ ہم تو بس 1 آدھ بار دعا کرتے ہیں، پھر اس بار کہتے ہیں قبول ہی نہیں ہوئی میری۔ ہم دعا پر بھی استقامت اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری دعائیں اللہ سے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں پوری کروانے والا بنائے۔ دعا مانگتے ہو اللہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ قبول کرے گا۔ تو خود ہی توکل نہیں ہوگا تو پھر دعا کدھر سے قبول ہوگی نا؟ اور اللہ تعالیٰ وہی معاملہ فرماتا ہے جو انسان اللہ سے ظن یا گمان رکھتا ہے۔ پورے یقین سے اللہ سے پھر مانگنا چاہیے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے، وہ اس طرح ہرگز نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، بے شک اللہ کی ذات کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح البخاری، ٹھیک ہے، یہ بخاری میں مینشن ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کم از کم یقین تو ہو نا، ہمیں بالکل شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ پھر انسانی تخلیق جو ہے وہ 4 مراحل سے ہوئی ہے، مرد اور عورت دونوں کی قربت سے، جیسے ہم عام انسانوں کی پیدائش ہے، بغیر مرد اور عورت کے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے، پھر بغیر عورت کے جیسے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہے، علیہا السلام، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہا کی ضمیر وہ لگے گی، فیمیل ہیں۔ پھر بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کی پیدائش ظاہر فرما دی تاکہ انسان کو اس کی ہر طرح کی قدرت پر ایمان ہو۔ پھر نماز کا 700 بار ذکر آیا ہے، اور قیامت میں جو سوال سب سے پہلے ہونے والا ہے وہ یہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز 5 بار ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمیں نیو انفارمیشن دی گئی ہو، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی ہر حال میں نماز کی عادت پختہ کرانی ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ بات لینا ہے ہمیں اپنے ساتھ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ اپنی نماز کی ہمیں وقتاً فوقتاً دیکھ بھال کرنی ہے، نماز میں اپنی حالت کی جانچ پڑتال کرنی ہے، کیونکہ نماز کو ضائع کرنا مکمل دین کو ضائع کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ہماری اس امت جو امت وسط ہے، اس میں سے جو چیز سب سے پہلے اٹھے گی نا وہ خشوع ہوگا، کانسنٹریشن۔ تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ڈسٹریکٹڈ مائنڈ کے ساتھ ہم ہر جگہ ہوتے ہیں، کتنے اسکیٹرڈ مائنڈ ہوتے ہیں، کتنے منتشر خیالات ہوتے ہیں ہمارے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یکسو بنائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، فوکسڈ تھے، حنیف، اواب، رجوع کرنے والے اللہ کی طرف بار بار، اور وہ بھی آخر بھر کی۔ نماز کو لیٹ کرنا ہی نماز کو ضائع کرنا ہے۔ صحابہ کا نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر رونا آتا تھا ان کو، اور نماز سے غافل ہونے کی سزا، جو نماز سے غافل ہونے والی کسی جو ہے قبر میں سزا ہوگی اس کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی ہر قسم کی غفلت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پہ پابند کر دے کہ جیسے ہی ہم اذان کی آواز سنیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اجنبی ہو جایا کریں دنیا سے۔ پھر پل صراط کی بات ہے کہ سب لوگوں کا جہنم سے گزرنا ہوگا، صحابہ کا یہ آیت یاد کر کے ان کو رونا آیا کرتا تھا۔ پل صراط کی ہولناکی اس میں، اور اس میں انسان کو جو چیز بچائے گی نا وہ صلہ رحمی بہت اس کی ہیلپ کرے گی۔ تو پل صراط کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہیں، پل صراط سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہو، متقی لوگوں کا اس سے بچا لیا جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان متقین میں سے کرے جو کہ پل صراط سے پلک جھپکتے سے گزر جائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہماری یہ دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اس دعا کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری ایک اور بھی دعا ہے۔ ربی، اے میرے رب، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ، ویسر لی، اور آسان کر دے، لی، میرے لیے، امری، میرا کام، واحلل، اور کھول دے، عقدتن، گرہ، من، سے، لسانی، میری زبان کی، یفقہو، تاکہ وہ سمجھ سکیں، قولی، میری بات کو۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم لگا لیں کہ وَاجْعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، تو ہمارے گھر والے بھی ہمارے مددگار ہو جائیں گے اس خاص دعا کے لیے جس کے تحت، جس نیت کے تحت ہم اس کو کر رہے ہیں۔ تو یہ دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ ہر انسان کو زندگی میں چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے، یہ دعا بہت بہترین ہے۔ کسی سے گفتگو میں رکاوٹ ہو، امتحان ہو کسی کے، ہمارے بڑے بچوں کے، کسی کے بھی، کسی لحاظ سے بھی، تو یہ جو 3 اس کے اندر جو درخواستیں اللہ سے باندھی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، پھر اگلی بات وہ میری بات جہاں میں نے پہنچانی ہے وہ میری بات کو سمجھ تو سکے نا۔ تو بعض اوقات ہمیں کوئی کام بہت مشکل بلکہ ناممکن لگتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے یہ اس بات کو تکرار کے ساتھ ہم کہیں یسر لی امری، اللہ تعالیٰ میرا کام آسان کر دے، پھر میری زبان کی گرہ کھول دے، جس تاثیر کے ساتھ میں بیان کرنا چاہتی ہوں اس بات کو میں تو پہنچا رہی ہوں، اگلی بات ہے یفقہوا قولی، لوگوں کو بھی بات وہ سمجھ آ رہی ہے ویسے کہ نہیں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ تو کوئی بھی بڑا کام ہو یا کوئی بھی چیلنجنگ کام ہو، اللہ سے یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، مشکل جو ہے ہماری آسان ہو جاتی ہے، چاہے بات چیت ہی کسی کے ساتھ کرنی ہو، کوئی چھوٹی سی بات بھی کسی کو کنوے کرنی ہو، تو یہ بہت افیکٹو دعا ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی جو دعا ہے وہ بھی مسنون دعاؤں میں سے ہے، اور یہ دعا آپ کے سامنے ہے، رضیت، میں راضی ہوا، باللہ کی، اللہ کے ساتھ، ربن، بطور رب کہ اللہ تعالیٰ رب ہے میرا نا، وبالاسلامی، اور اسلام کے ساتھ، دینن، بطور دین، وبی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم، نبیًا، بطور نبی۔ تو میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ بیسیکلی یہ دعا ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے، ہمارے دل کو تسلی دینے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کا اظہار ہے ایک طرح سے۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اللہ پر ایمان رکھو، اسلام پر عمل کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہی ہماری پوری کی پوری کامیابی ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کو زندگی میں اپنا لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اینڈ the highlights from this para، مومن کے لیے اللہ کی تقدیر اس کی اپنی خواہش، اس کی اپنی مرضی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے صبر شرط ہے۔ والدین میں اگر نیکی ہوگی تو انشاءاللہ وہ بچوں کو بھی فائدہ مند بنا دے گی، ان کے لیے بھی فائدے والی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہیں، خواہ وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی خواہشات کے برعکس ہی کیوں نہ ہوں۔ باپ کی نیکی سے اولاد کے اندر بھی نیکی آتی ہے، نیک والدین کی اولاد کی حفاظت کی دعا کی جاتی ہے، اور نماز کو نہ پڑھنا یا دیر سے پڑھنا نماز کو ضائع کر دیتا ہے۔ ہمیں اس کی بہت کیئر کرنی ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ علم کی دولت دنیا کی دولت سے بہتر ہے، جتنا ممکن ہو علم کی دولت اکٹھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی کوئی نگرانی نہیں کرنی پڑتی۔ دنیا کی دولت کو تو سنبھالتے سنبھالتے ہم تھک جاتے ہیں۔ دولت ہماری خدمت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ہم دولت کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ پوائنٹ بہت باریک ہے پر سمجھے گا ضرور۔ عبادت کے لیے صبر اور سخت کوشش چاہیے ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جو ہم نے کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی، حسن ظن رکھنا ہے، اور ہمیشہ اچھی امید رکھنی ہے۔ مومن کا تو ہر وقت حال ہی یہ ہے کہ وہ ڈر اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ علم، ایمان اور یقین کے اضافے کے لیے دعا کرنی چاہیے، ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ربی زدنی مالن، اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھائی ہے؟ ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، ہمارے بچوں کے نیک نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے، ہمیں بھی نیک بنائے، دنیا و آخرت میں ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو، سب کو کامیاب کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔